हेलो भाई, मेरा फोन फुल जाम है भाई, मैं फुल भीग रहा हूँ, फोन बजा रहा हूँ भाई. सभी का स्पीकर भाई, मैं भी एकदम बारिश है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई. अब बारिश नहीं होती ना, मैं कुछ कर लिया होता. मेरा एक हाथ पूरा जाम है भाई छाते की वजह से. मेरे को आईफोन, मैं लोग डी के अंदर खड़े ही नहीं रहने दे रहा ना भाई. किसके पास? वो तो उसका ही है ना, असद साहब का ही है पेज भाई. पेज पे लाइट चालू है ना भाई. ओ भाई, ओ भाई, अरे ओ भाई. हेलो, बोलो ना, बोलो ना भाई. हाँ ओके, कर रहा हूँ भाई. ओके, कर रहा हूँ भाई. फोन लो, मैं फोन करता हूँ. स्पीकर के पास रखो, मैं लाउड स्पीकर से वॉइस लेता हूँ. आपकी एक सियासी क़यादत को बनाया जाए, मगर यहाँ पर इस विधानसभा में आज आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझे मैं कॉल कर रहा हूँ. आने वाले महाराष्ट्र में हम लोग एक नया इंकलाब दिखेंगे इंशाअल्लाह ताला. मुझे यकीन है कि हम अपने इतिहास की ताकत की बुनियाद पर हम यहाँ पर तमाम मुखालिफिन के ऊपर एक बिजली के ऊपर गिरेगी. और जब वे देखेंगे नज़ारों को कि महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने फैसला ले लिया कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मिलने को यहाँ से जोगेश्वरी से रही नस्करिया को कामयाब और कामयाब करके अगर आप हम इधर कैमरा में आ रहा है, TV9 के कैमरे में लगा था भाई. स्पीकर के पास हमारा वजूद भाई, स्पीकर के पास रख दो, मैं लाउड अभी बोलना बंद. हमारे वजूद से दुनिया में जल्जले आए और आसमान से नया पानी हो गया है, गिरा जा सका काबू की ताकत से, मगर हमने कभी और के रास्ते में प्यार नहीं किया. नौजवानों, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा वजूद हमारा वजूद को एक उजाला है. हमारे वजूद से दुनिया के लेने छट गए. हम न कभी ज़लज़लों से डरे, न हम ताकतों के आगे अपने सर को झुकाए. हमारी जिंदगी इस बात की गवाह है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबादार ने अगर किसी के सामने अपने दिल और सर को झुकाया तो वो अल्लाह की बात है जिसके कायनात में लगाया है. मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनों, नौजवानों, आवाज नहीं आ रही. तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की मिली जुली सरकार है. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी और तमाम सेक्युलर पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र के पार्लियामेंट इलेक्शन में एक मुसलमान एमपी था, 48 लोकसभा की सीटें थी. कौन क्यों खाते भाई? सबने मिलकर ये कोशिशें की
کہ امتیاز جلیل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں قدم رکھنے نہیں دیں گے. فون کیوں اور کاٹے؟ ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہاراشٹر سے کوئی بھی مسلمان ایم پی بن کرنا چاہے دلی کو. اور میں نے ایم پی جیت کر آیا تھا مہاراشٹر سے. اس امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے سب ایک ہو کر ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور ان کی کوششوں کی وجہ سے امتیاز جلیل بحیثیت رکن پارلیمان کامیاب ہو کر نہیں آ سکے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جمہوریت میں ہم کو لوکسبھا میں اپنے اتحاد کی طاقت پر ہم کو اپنے مجلس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرنا ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی مجلس الیکشن لڑتی ہے مجلس کے خلاف یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مجلس فلاں کی ٹیم ہے، مجلس کے لڑنے سے ووٹ کاٹے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں الزام لگانے والوں سے، بتاؤ امتیاز جلیل کو کس نے ہرایا؟ پھر بتاؤ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے کس کس نے کوششیں نہیں کی؟ ایک امتیاز جلیل تھا جو پورے مہاراشٹر کے دلتوں کے، مسلمانوں کے، مظلوموں کی آواز بھارت کی لوک سبھا میں گونجتی تھی. اور اس ایک آدمی کو ہرانے کے لیے ان تمام لوگوں نے تمام پارٹی سے مل کر ایک مشترکہ کا منصوبہ بنا کر امتیاز جلیل کو شکست دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی. اور امتیاز جلیل کی ناکامی امتیاز جلیل کی انفرادی ناکامی نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا ایم پی نہیں جیتا، یہ صرف مجلس کا نقصان نہیں ہے بلکہ جو نقصان مہاراشٹر کے غریب اور مظلوموں کا ہے، مہاراشٹر کے غریبوں کا ہے، مہاراشٹر کے دلتوں مسلمانوں کا ہے، جن کی بے باک آواز کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتے ہیں، جو گورنر بھی ہے، امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے ودھان سبھا اور اسمبلی کے الیکشن میں آپ لوگ جمہوری طریقے سے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے. جو طاقتیں، جو پارٹی ہم کو الزام لگاتے ہیں، میرا ان تم سے ایک ہی سوال ہے، امتیاز جلیل کو تم نے کیوں ہرایا؟ تم نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا. انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کا بچہ، مہاراشٹر کی ہماری ماں اور بہنیں، مہاراشٹر کے میرے غیور نوجوان امتیاز جلیل کو جو سب نے مل کر ہرایا، اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دوبارہ امتیاز جلیل کو مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں بھیجائیں گے. تم نے امتیاز کی آواز کو نہیں، تم نے مہاراشٹر کے غریبوں کی آواز کو پارلیمنٹ پہنچنے سے روکا. اب انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں امتیاز جلیل جائے گا. کسی کی بھی سرکار ہوگی، امتیاز جلیل تمہاری نیند حرام کر کے رکھے گا. لوگ ہمارے مخالفین جو سیکولر پارٹی بھی ہے، بی جے پی، شیو سینا بھی ہے، وہ بولتے کہ مجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا، مجلس اگر پروٹیسٹ کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوگا. اور ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، احتجاج کرنے سے گڑبڑ ہو جائے گی. ارے سنو، جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے احتجاج نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر احتجاج نہیں کر رہے تھے. اگر ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی. اگر ہم نے احتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشٹر کے تاریخ احتجاج میں شرکت کیے، وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دوپہر میں مجھے ملا. جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشٹر کے کونے کونے سے، تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، تو کوئی پیدل آ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے،
جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے، تو موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو، ہم کو پیٹو، ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ، اور اسلام میں آپ اسلام میں تنقید کرو، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو، کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، تم نے بھی میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا، تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا، تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا، تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ گے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا دل ہے، دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اور بکواس کرتے لوگ بولیں کہ صاحب وہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوال پکا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا، اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر دھوپنے سے آسمان پر دھوپ نہیں جاتا، دھوپنے والے کے چہرے اور قرآن میں بتلایا گیا، سنو، قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، وہ بھی گستاخی کرتا تھا، تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں۔ ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا۔ آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو یہ سیٹ دیتا ہے ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دیں؟ کیوں ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند سے مٹھی لا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھجاؤ۔ مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر، جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر۔ جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں، یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے نکل رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے، مگر کوئی سیکولر پارٹی کا بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لے کر بھیجایا، راشٹروادی کو لے کر بھیجایا، سماجوادی کو بھیجایا، جتنے یہ سب لوگ ہیں سب کو خط بھیجایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو، امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا، مگر کوئی نہیں آئے۔ اور سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی،
نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی، یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یاد رکھو مہاراشٹر کے مسلمانوں، جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ تم نے ایک کوشش کی، تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا، اور آج مہاراشٹر کی حکومت پریشان ہے۔ بی جے پی کے 5 ایم ایل اے مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے ہیں جس نے پروفیٹ محمد کی شان میں گستاخی کی، چالو ایل کے ایک ناتھ شندے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان، یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں، جب بیک ورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منمانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عصمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، علماء نے احتجاج کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو، تھانے کے پالس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور اب ہماری مانگ کو لے کر ان کو کیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب سنو ایک ناتھ شندے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا۔ آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی، تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عصمت رسول کے لیے ہم کیا جا کر نہیں بیٹھ سکتے؟ حکومت سے پہلے ایک ناتھ شندے، فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امت شاہ، اب شیر جاگ چکا ہے، ہماری ماں بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا بیٹا لانے والے کے لیے ان کو کھڑے ہونا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں تمہارے حملے کو، میں سلام کرتا ہوں، اور یاد رکھو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے ہمارے دیکھو بارش بھی رک گئی، اس بات سے بارش کے گھرنا میں بارش ہو رہی تھی، کیا برسا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو دین کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کرو، اور دینارے ملت اسلامیہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو، اللہ ہوگا قرآن میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو۔
ورنہ تمہارے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے، کئی دن تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور بھیج کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، بلا کر لے کر آؤ۔ تو ثابت بن قیس سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میں ان کی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے اعمال ختم ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی ہے، وہ جنت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور میرے دوستوں سنو میری بات کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں ہے، حدیث بول رہے، حدیث کو بیان کر رہے، لوگ اس محفل میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف نمایاں ہے۔ اور جب آپ حدیث بیان کر چکے، اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکا سے بچھو نکلا۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ امام مالک نے کہا کہ میں رحمت اللہ العالمین کی حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس کے ہدف کو ملوث رکھ کر اس دستے والے کی دل کو برداشت کر رہا تھا بچوں کی، کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگس کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا۔ تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا، تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا کہ مہاراشٹر میں ایسے فرزندان توحید ہیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے۔ اب حکومت بھی پریشان، اب شندے پریشان، فڈنویس پریشان، اب یہ سیکولر پارٹی بھی پریشان۔ یہ کیا ہو گیا؟ بولو، کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ کیا تمہاری زبانوں کو کون سا ایسا تالا لگ چکا ہے تم اس مسئلے پر نہیں بولنا چاہتے؟ دوسری بات، آج ہم میڈیا سے بات کر رہا تھا، ووٹ تو نہیں ہو رہے آپ لوگ۔ آج ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے، ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے لوگ بھی تھے، تو میڈیا کے لوگوں نے ارے نہیں اوپر نہیں یہی ہم سے پوچھے یہ بدلا پور کا جو واقعہ ہوا جس میں ایک شخص نے شیطان نے معصوم بچوں کا استحصال کیا، ایکسپلائٹیشن کیا، انہوں نے کہا کہ پوسٹر لگا دیا گیا ہے جس میں فڈنویس کی فوٹو ہے، بی جے پی کے مودی کی، امت شاہ کی فوٹو ہے، جس میں پوسٹر میں لکھا گیا کہ بدلا پور کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ بتاؤ سعودی اویسی تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جمہوریت میں بھارت ایک لوک تنتر ہے جہاں پر بابا صاحب امبیڈکر کا بنا ہوا سنویدھان ہے اور سنویدھان میں رول آف لا ہے۔ نہیں آواز سنو، آواز سنو، پھر بارشوں کو کیا کریں؟ میرے بھائی میری ایک سوال کا جواب دو، سنو میری بات۔ آپ صرف مجھے دیکھنے آئے ہیں نا،
اگر کل میری آنکھ بند ہو گئی تو کیا مجلس کو چھوڑ دو گے؟ وہ پوسٹر پہ لکھا امبیڈکر کا بنا ہوا سنویدھان دوسرا اخبار کی بات کرتا ہے. امبیڈکر کا بنا ہوا سنویدھان ارے بارش ہو رہی کیا کرو گے؟ رائٹ ٹو لائف فنڈامنٹل. بارش ہو رہی تو کیا کرو؟ میڈیا نے کہا نہیں وہ بدلا لیں گے. میں نے کہا ہم بدلا نہیں لیتے، ہم انصاف کرتے ظالم کو سزا دے کر. بدلا مافیا کے لوگ اور گنڈے اور قاتل دیتے. مافیا گنڈوں اور قاتل میں اور 70 میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں میں فرق ہوتا ہے. جو چیف منسٹر ہوتا ہے، جو ڈپٹی چیف منسٹر ہوتا ہے، وہ بدلے کی بھاونا سے کام نہیں کرتا، اس کو انصاف کو سامنے رکھ کر کام کرنا پڑے گا. میڈیا نہیں سمجھی. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے ممبئی میں، آئے تھے ریڈی اسٹیشن پر معصوم بھارت کے لوگوں کے سکون کی ہولی کھیلی. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر لوگوں کا قتل عام کیا ان ٹیررسٹ نے. اس میں ایک ٹیررسٹ تھا جس کا نام اجمل کسب تھا. اس کسب کو پکڑنے میں ہمارا ایک بہادر ہندو بھائی پولیس والا شہید ہو گیا. ہوا ہم نسب کو پکڑے، جیل میں ڈالے، کورٹ نے کیس چلائے، کورٹ نے پھانسی کی سزا دی، ہم نے پھانسی دی. جب مر گیا، جب وہ ظالم مر گیا تو ممبئی کے مسلمانوں نے کہا ہم ممبئی کی مبارک زمین پر ایک دہشت گرد کو دفن ہونے نہیں دیں گے. کسب کو کہاں کاٹنا پڑا؟ جیل میں. جب کسب کو ہم کورٹ سے سزا دے سکتے ہیں تو بدلا پور کے شیطان کو کیوں نہیں سزا دے دیں گے؟ میرا سوال یہ ہے. مگر نہیں، گولی ماریں گے. ارے یاد رکھو، تم آج گولی چلا رہے ہو، کل کسی اور کو بھی گولی چلے گی. ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا، نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا. خواجہ یونس کس کو یاد ہے؟ خواجہ یونس کسی کو یاد نہیں ہے. تم کو یاد ہے. اس کی ماں آج بھی، اس کے رشتے دار آج بھی پکار کر رہے تھے اگر میرا بیٹا زندہ ہے تو ڈالو، اگر مر گیا تو اس کی خبر بتا دو. خواجہ یونس ہے. تو یاد رکھو، تم گولی سے اگر بدلا لو گے تو بدلے کی بھاونا سے دیش نہیں چلے گا. بھارت سپر پاور بنے گا تو انصاف سے بنے گا. بھارت سپر پاور بنے گا تو انصاف سے بنے گا. اگر یہ سرکار یہ پوسٹر لگا کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بدلے کا بدلا پور کا بدلا لے لیے، ارے یہ مافیا، یہ گنڈے جو بھارت کے سنویدھان پر بھروسہ نہیں کرتے. آپ مکھیہ منتری ہیں. دیویندر فڈنویس بھارت کے پردھان منتری کا خواب بھی دیکھتے ہیں. فڈنویس کہتے ہیں میں ایک دن پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. خواب دیکھنا کوئی حرام چیز نہیں ہے. مگر جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو انصاف کے بارے میں سوچو. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ بدلا پور کے لوگوں کو کورٹ سزا دیتی اس ظالم کو. وہ جیل میں سڑتا، اپنی موت کے لیے پکارتا اور تب جا کر اس کو موت اپنے آغوش پہ لے لیتی. مگر آپ نے اس کو آسان رستہ دے دیا. یہ انصاف ہے یا نہیں ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. تیسری بات، نریندر مودی کا دل نہیں بھرا مسلمانوں. مودی نے اپنے بلڈوزروں سے مسلمانوں کے گھروں کو توڑوا دیا. جس طرح آج ہم پانی میں کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تصور کرو کہ تمہارا 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر ہے،
مدھیہ پردیش کے چھترپور میں حاجی شہزاد علی نے 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بنایا. گھر میں سامان منتقل ہو رہا ہے کہ آج نہیں تو کل گھر میں چلے جاؤں گا. یہ جو ظالم جس نے مہاراشٹر میں ہمارے نبی رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، چھترپور کی جنتا نے احتجاج کیا، وائلنس ہو گیا. حاجی شہزاد کو کلکٹر نے کہا رکاؤ، جنتا نہیں سنی. تو کیا ہوا بعد میں؟ حاجی شہزاد علی کے 20,000 اسکوائر فٹ کے گھر کو مودی کے بلڈوزروں نے توڑ دیا. آج حاجی شہزاد علی کے گھر والے آج ہم جلسہ سننے کے لیے بارش میں بھیگ رہے ہیں. وہ 1 مہینے سے دھوپ میں آسمان کے نیچے کھڑے ہیں. بچے ہیں، بیٹے ہیں، بارش کے نیچے کھڑے ہیں. ارے کتنے گھروں کو تم نے توڑ دیا. یاد رکھو مودی، ظلم جب ہوتا ہے تو ایک دن ظلم کا خاتمہ ہوگا. حاجی شہزاد علی کے جذبے کو. حاجی شہزاد علی نے ویڈیو نکال کر کہا کہ میں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بکواس بکی تھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ہم پروٹیسٹ کیے. اگر میرے رسول کے لیے ایک گھر کو قربان کرنا ہے تو میں اسے 2 گھر کو اپنے حبیب اللہ کو قربان کروں. یاد رکھو ہم بارش میں کھڑے ہیں، بھیگ رہے ہیں، بچے ہیں، مائیں ہیں. میں تمہارے سے ایک اپیل کر رہا ہوں، تم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے دعا کرو، اپنے دل میں دعا کرو کہ اللہ جو یہ ظالم لوگ ہم کو صرف اس بات کی سزا دے رہے کہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ہم کو صرف اس بات کی سزا دے رہے کہ ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، یا اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کو قاتل النبی مانتے ہیں. پروردگار جو ہم پر گزر رہی ہے ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو انصاف کرا. اور مجھے یقین ہے، اس کے کیمرے میں بھی تو مجھے یقین ہے کہ جو غریب اور مظلوم ہے، چاہے ہندو مسلمان دلت آدیواسی ہو، جو حکمران ظلم کرے گا اللہ دیکھنے کا ان لوگوں کو. ارے تم ہم کو کمزور سمجھ کر دبا رہے ہو. تاریخ گواہ ہے کہ جن طاقتوں نے کمزوروں کو دبایا تھا، تاریخ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کمزوروں کے سروں پر تاج کو رکھا. جن ظالموں نے بھوکے پیاسوں کو مارا اور پیٹا، اللہ نے ان کے سروں پر تخت و تاج کی ذمہ داری عائد کر دی. جو بھوکے تھے، 12 دن کے بھوکے تھے، اللہ نے ان کو اتنی دولت کی کہ لوگ ان کا صدقہ لینے کے لیے لوگ کم پڑ گئے. اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا کی. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ پر توکل کرو، امید اللہ سے رکھو، اور انشاءاللہ تعالی ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نریندر مودی بھارت کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو کم کر کے، کیا آپ نے پارلیمنٹ الیکشن میں نہیں سنا کہ مودی نے کہا تھا کہ بھارت کی مسلم مائیں زیادہ بچوں کو پیدا کرتی ہے. مودی جی، آپ کی ماں کو 6 بچے تھے. امت شاہ آپ کے 7 یا 9 بہنیں ہیں. یہ سب بھول گئے اور ہماری ماؤں پر نظریں لگا کر بیٹھے کہ بچے بہت پیدا کر رہے ہیں. مودی جی، آپ کو کیسے معلوم بچوں کے بارے میں؟ asking a question. With all the due respect to the Prime Minister, میڈیا والے دل پر مت لو، گردے پر لو. نہیں معلوم ہمارے ڈیڈی کو بول کے، ہمارے مائی باپ کو بول دیا، ہمارے بیٹے
کسی ہمارے ہندو بھائی کے گلے سے منگل سوتر نکال کر دیں گے؟ یہ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میرے سوال کا جواب دو. کیا آپ پسند کریں گے کہ کسی ہندو بہن کا منگل سوتر آپ کو چھین کر دیا جائے؟ ان سے نہیں، ان سے پوچھو. ہر چیز میں تم آ جاتے. ہمیں 50% آبادی ہے اور تو ان کو ووٹ دینا پڑے گا ان کا بھی. آپ کو پسند ہے کہ کوئی ہندو بہنوں کے گھروں سے ہمارے سب چھین کر لا کر دے؟ آپ کئیوں ہے نہیں ہے؟ ارے یہ وہ بہنیں ہماری ماں ہے اور مودی جی بول رہے منگل سوتر چھین کے لاتے ہیں. مودی جی، بھارت میں مسلمانوں کا ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ گر چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک آئندہ 70 سال میں ہندو اور مسلمان پاپولیشن اسٹیبلائز ہوگا. اسٹیبلائز. اب وہ شادی کرنے کے بعد بولنا سمجھے گا. اور بیوی کو ظلم نہیں کرنا، بیوی کو چھوڑ کے نہیں رہنا اکیلے، بیوی کے ساتھ رہنا. مزہ ہے. بیوی کو چھوڑ کے دنیا کو گیان دیتا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اب نریندر مودی، ہاں ابھی آپ کو معلوم ہے. میڈیا والے بولیں گے بھٹا ہوا اب نریندر مودی ایک وقت کے قانون کو لائے ہیں، وقت کا بل لائے ہیں. آپ اندازہ لگائیے وقت کی جو جائیدادیں ہیں وہ ہمارے آب و اجداد نے اپنے سارے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا. مودی بول رہے نہیں گورنمنٹ پراپرٹی ہے. مودی جی، پراپرٹی کا مالک اللہ ہے، مودی نہیں ہو سکتا. تو مودی کیا کر رہے ہیں؟ مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بل لایا ہوں اور بل کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وقت کی پراپرٹی کا مالک ہے. سنو، وقت کی پراپرٹی کا مالک اللہ نہیں ہے، مودی ہوگا. مودی جی، یہ ہم کو برداشت نہیں ہے. اب کیا کہہ رہے کہ وہی وقت کر سکتا ہے جو 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان ہو. 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان ہو. اب مودی جی بتائیے پریکٹسنگ مسلمان کی کیا بولتے ہیں؟ ان کی پریبھاشا کیا ہے؟ پریبھاشا کیا ہے؟ اگر جس کی داڑھی ہے انہیں پریکٹسنگ ہے کہ مودی جی بولو تو مودی جی بولیں گے تو بھی داڑھی ہے، مگر مسلمان کی داڑھی رکھتا ہے. اب مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹوپی پہننا پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ کیا روز صبح تہجد کی نماز ہمارے حجین کرتے ہو پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ کوئی اگر تصویر آپ دینے پہ ذکر کرے گا تو پریکٹسنگ ہے یا نہیں؟ نہیں گرو یہ گرانے آیا ہوں سب کی زندگی. مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر کسی کی وائف نان مسلم ہے تو پریکٹسنگ ہے نہیں ہے؟ اب مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں شادی کر کے بیوی کو گھر میں نہیں رکھا تو پریکٹسنگ ہے یا نہیں؟ سمجھے نا، اصل من کو اشارہ کا. اب مودی جی بتائیے پریکٹسنگ مسلمان کی ڈیفائن نہیں کیا گیا. آپ ہوتے کون ہیں مودی جی مجھے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ میں جب اللہ کے کرم سے اپنی اماں کے پیٹ میں تھا تو میری اماں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کل واللہ احد کل واللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہماری ماں اس طرح ہم کو پیدا کی. مودی جی بولے بیٹا 5 سال جب ہو جائیں گے نا میرے پاس آنا، میں چائے پلاؤں گا، تم کو جان دوں گا اور تم کو بولوں گا پکوڑا بناؤ. اس کے بعد مودی جی بولیں گے بیٹا سیلفی لیتے ہیں مسلمان ہوگا. واہ واہ
मोदी जी, अब आप तय करेंगे कौन मुसलमान है। ये वक्फ बोर्ड के कानून में बनाया गया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर ये बिल कानून बनेगा, हम और आप एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, हम कई मस्जिदों को खो देंगे। हम एक बाबरी मस्जिद को खोए, कई मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, कई दरगाहें खत्म कर दी जाएंगे, खुदा ना खास्ता खानखाने बर्बाद कर दिए जाएंगे, कब्रस्तानों पर बिल्डिंगें खड़ा कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोदी ने इस दिन में वक्फ और यूजर को खत्म कर दिया। अभी आरएसएस बीजेपी के युग चले, ये कहते हैं कि वक्फ और यूजर, सुनो, वक्फ और यूजर हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में भी है, और यूसेज और कस्टम हमारे हिंदू भाई बहन के बेसिस ऑफ रिलीजियस वो बन जाती है। और ये बोलते मेरे खिलाफ एक सोशल मीडिया पर इनके आधे दिमाग के उल्लुओं ने, इनके आधे दिमाग के ट्यूबलाइट ने, इनके थम्सअप ने सुनते हुए से क्या बोल दिया, अरे भाई तेलंगाना का कानून पर, आंध्रा का एंडोमेंट एक्ट पर, तमिलनाडु का एंडोमेंट एक्ट पर, ओडिशा का एंडोमेंट एक्ट पर कुछ ने लिखा हुआ हिंदू भाइयों में भी, और यूसेज का टर्म इस्तेमाल हुआ है। मगर जब हिंदू धर्म में यूसेज है तो मुसलमानों के धर्म के वक्त को खत्म किया जा रहा है। मेरे भाई, इस कानून में बहुत सी गलतियां हैं, और आज मेरी आपसे अपील है कि ऑल इंडिया मुस्लिम अगर ये ऐलान करेगा कि हमको इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना है तो आप साथ देंगे, आप साथ देंगे। अच्छा, फिर ये लोग, ऐसे लोग भी मोदी जी की चाहत में हैं अभी। रखे भाई, रखे दारुसलाम की तकरीर में मैंने इनके बारे में कहा तो लोग ने उससे पूछे कि आपने रंग बिरंगी कहीं क्या। मैंने कहा, इसलिए कहा ये आरएसएस के रंग में हमारी सफा में आ रहा है। और जब रंग की बात आई तो अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, मैं उस रंग को मानने वाला हूं। अमीर खुसरो ने कहा था, आज रंग है, आज रंग है इमारत, रंग है रीत, मोरे महबूब के घर रंग है मेरे, सजन मिला मेरा, सजन मिला मेरा, मोरे आंगन को जगत उजियारो, जगत उजियारो, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे, मोरे पीर पायो निजामुद्दीन हो। इनके ये जो मोदी जी का नमस्कार, वाह मोदी जी, ये आरएसएस के लगे हैं। और ओवैसी जो अमीर खुसरो ने कहा था महबूब इलाही के बारे में, इस रंग में और उस रंग में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम, अजमेर की दरगाह के खिलाफ आज अजमेर में केस पड़ गया कोर्ट में, और केस डालने वालों ने कह दिया कि अजमेर की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसके नीचे मंदिर है। अब बताइए आप, अभी वक्त का कानून बना है, ये भाई छाता नीचे करो भाई, मगर ये लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले विधानसभा में, इस विधानसभा से हमने रईस कचहरी बात बनाया है। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप रईस कचहरिया को अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह। और महाराष्ट्र में मजलिस की कामयाबी के लिए आप दुआ करेंगे, कहीं तो नहीं बोले, करेंगे तो नहीं। हाँ भाई, मालूम है भाई, हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट करके कर रहे हैं। बीच का दुआ में आ गया ना भाई, इसके लिए आप यहाँ पर आए, मुझे यकीन है
ہم لوگ کو کتنی بھی دقت ہم لوگ کتنے بھی لڑیں گے جھگڑیں گے لیکن بعد میں مل کے ہی رہیں گے.